अस्सलामुअलैकुम आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। तो जनाब कहिए क्या हाल अहवाल हैं आप सबके। दुआ है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशियों से होंगे, शादमान होंगे, यकीनन होंगे क्योंकि ईद गुज़री है। ईद जो है वो सबके लिए खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ईद पर उदास होते हैं। आजकल हालात भी ऐसे हैं और ज़ाहिर है खुशी गम जो है वो साथ साथ चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ईद जो है वो किसी अपने प्यारे के खो जाने के बायस उदासियों में भी गुज़री होगी और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने खुशियों के साथ गुजारी थी। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, तो जो जनाब लोग खुश रहे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो हमारे भाई बहन उदास रहे, गम में घिरे रहे, किसी परेशानी में मुब्तला रहे, तो उनके लिए बहुत सारी ढेरों दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी उदासी को दूर करे। वो किसी भी गम में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उनके दिल को सब्र अता फ़रमाए, उनका हौसला दे और उनकी मदद फ़रमाए। किसी भी किस्म की परेशानी में हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फ़रमाए, आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और आप सबसे गुज़ारिश है कि मुझे भी अपनी दुआ में इसी तरह याद रखा करें। आप सबकी ईद कैसी गुज़री, मसरूफ़ियत कैसी रही, ये सब जो है वो हमारे साथ शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें, हमारे साथ अपनी खुशियाँ भी बाँटा करें। और जो लोग गमगीन हो वो हमसे अपना दुःख भी शेयर किया करें। हम आपका दुःख कम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको हौसला और तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं। हम आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इस दुःख में या इस परेशानी में अकेले नहीं हैं। बात करें नावल की तो जनाब जी मुझे मालूम है मैंने बहुत छुट्टियां की हैं, लेकिन मेरी ईद भी जो है वो काफ़ी मसरूफ़ गुज़री, तो इसलिए वक्त नहीं मिल सका। कहानी का जो है वो मैं इंतखाब नहीं कर सकी कि कौन सी कहानी मैं शेयर करूं। इसी में जो है वो वक्त लग गया काफ़ी, तो मैंने सोचा कि आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड करती रही। और शायरी तो मैं अपलोड करती ही रहती हूँ, ये अलग बात है कि आप लोग बहुत कम सुनते हैं। बहरहाल बात करें कहानी की तो मैंने एक तवील नावल शुरू करना है जिसकी फ़रमाइश बहुत वक्त से पेंडिंग है, और मैं खुद की हिम्मत जमा कर रही हूँ उस कहानी को शुरू करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कैसी होगी, लेकिन ये यकीन ज़रूर है कि वो कहानी यकीनन अच्छी होगी, सबक आमोज़ होगी। वो एक तवील नावल है जो कि डाइजेस्ट में शाया हो चुका है, और डाइजेस्ट में बहुत मेयारी कहानियाँ जो हैं वो शाया होती हैं, और बहुत पुरानी राइटर की कहानी है, और वो बहुत अच्छी राइटर हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कहानी वो यकीनन बहुत अच्छी होगी। उस नावल पर ड्रामा भी बन चुका है, लेकिन वो यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, मुझे नहीं मिला, तो मैं उसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लाइट सी कहानी, जो मुझे थोड़ी सी फ़नी भी लग रही है। पूरी मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन शॉर्ट नावल है, और इंशाल्लाह 2 से 3 एक साथ में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बातें हम यहीं रोकते हैं, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी का नाम है वायलन और माही, मुसन्निफ़ा हैं दीबा तबस्सुम, और आप सब सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 1। जा रख दे, ये क्यों छोड़े जा रही है, ये भी ले जा, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाए, कर दे ख़त्म आज ही सारा राशन, तेरा ये अब्बा बैंक पर बैठा है। और वो जो आ रही है आवारागर्द, उसे तो फूफी ने भूखा भेजा होगा ना, ठूंसती आ रही होगी पूरे रास्ते, ट्रेन की रफ्तार से ज़्यादा उसका मुंह चल रहा होगा। आमना बेगम ने ऊंचा ऊंचा बोलते थैले में मौजूद बकिया आलू भी इकरा के हवाले कर दिए। वो आलू पकड़े किचन में दौड़ पड़ी, मुबादा उनकी तोपों का रुख उसकी जानिब ना मुड़ जाए। पूरी जिंदगी गुजर गई माही की अम्मा, तुझे बात करना ना आया, इफ्तिखार साहब ने शीशे में देखते आधे गंजे सर पर हाथ से लकीर खींचते कहा। बात करना आती है, आता नहीं इफ्तिखार साहब, बचपन में मुज़क्कर मोनस पढ़ लिए होते तो आज यूं बीवी के हाथों जलील ना हो रहे होते। उन्होंने सेहन में बिखरे बाकी सब्जी के थैले समेटते हुए जवाब दिया। बात होता है, होती नहीं। एक तो मेरी आधी जिंदगी तुझ पठानी को था थी सिखाते ही गुजर गई। उम्र से पहले बुढ़ा कर दिया है माही की अम्मा तूने मुझे। इफ्तिखार साहब को अपने गंजे सर पर मेहंदी लगाते ढलती उम्र का एहसास तकलीफ देने लगा, तभी जलकर बोले थे। अरे कौन सी पठानी, तुमसे शादी करके तो मैं अपनी बोली ही भूल गई। हाय क्या बोला करती थी मैं, पश्तो में जब किसी शादी ब्याह पर गाने गाती थी तो वो जैसे अपनी जवानी के दिनों में खो गई। ए बस कर माही की अम्मा, तुझे तो तब भी पश्तो नहीं आती थी, और आवाज़ वो तो तेरी मुर्गे जैसी। हाय मेरे ही कान खराब हो गए थे जो तेरे लाला के ब्याह पर तेरे पश्तो गाने पर दिल हार बैठा। उन्होंने कंधे पर पड़े तौलिए से आंखें रगड़ी। इफ्तिखार साहब तुम्हारे तो कान खराब थे, मेरी तो किस्मत ही खराब कर दी तुमने, ऊपर से पहली औलाद भी तुम पर ही चली गई। उन्हें अब माही का गम खाने लगा। अब्बा मैं आ गया। लकड़ी के 2 पट पर मुश्तमिल खस्ता हाल दरवाज़ा
نارنجی پٹیالہ شلوار اور دوپٹے کے ساتھ سفید قمیض پہنے ایک خوش شکل لڑکی کے دھاڑ سے دروازہ کھولنے پر ہل کر رہ گیا۔ اے شیطان کی خالہ، آرام سے، ابھی یہ 15ویں صدی کا لگا دروازہ تیرے ہاتھ میں آ جاتا، کم عقل۔ آمنہ بیگم کی بات پر ماہی نے مڑ کر دروازے کو دیکھا جو ابھی تک تھر تھرا رہا تھا، پھر ایک آنکھ میچ کر مڑی اور افتخار صاحب کو دیکھنے لگی۔ وہاں سے اوکے سگنل ملتے ہی وہ اچھلتی ہوئی ان کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ کلائیوں میں پہنی 2.5 درجن کالی چوڑیاں چھنا چھنا اٹھی۔ آ گیا میرا بیٹا، انہوں نے ماہی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آنا ہی تھا نا اس کم عقل نے، دوبارہ ماں کا خون جلانے، پہلے کیا کم پھوہڑ تھی، اب پھوپھی کے ہاں سے آ کر تو رہی سہی عقل بھی چلی گئی ہوگی۔ اماں پھر بول پڑیں۔ ابا، ماہی نے رونی صورت بنا کر انہیں پکارا۔ اے ماہی کی اماں، خبردار جو میری بیٹی یا بہن کو کچھ کہا تو، انہوں نے بیگم کو آنکھیں نکالیں۔ ہاں نہیں تو، ماہی سر ہلا کر بولی، مگر جو ہی نظر آمنہ بیگم کے چہرے پر موجود سخت تاثرات پر پڑی وہ دھیرے دھیرے پیچھے کھسکنے لگی۔ شرم نہیں آتی تجھے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتے، رک ذرا تو۔ انہوں نے جھک کر جوتی اٹھائی۔ وہ اماں، وہ افتخار صاحب کے پیچھے چھپنے لگی۔ ابا، مدد کے لیے پکارا۔ وہ ماہی بیٹا، جوتا بہت گندا ہے اور حمایتی کو بھی پڑنے کے امکانات ہیں، وہ بے چارگی سے بولے۔ ابا، ماہی ان کو دھکیل کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اماں کے جوتے نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے جوتی کیچ کرتے زبان چڑھائی اور آمنہ بیگم کو دوسرا جوتا اٹھاتے دیکھ کر اوپر بھاگ گئی۔ کچن میں کھڑی اقرا نے اس کو اوپر جاتے دیکھ ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او نو، اب بچوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا کمرہ سائم بھائی کو دے دیا ہے۔ سائم بھائی تو گئے کام سے۔ وہ سائم پر فاتحہ پڑھ کر دوبارہ سے چنا چاٹ کے لیے آلو کاٹنے لگی۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ ہائے اللہ، کیا حالت بنا رکھی ہے چھت کی، میں نہیں تھی تو میرے کبوتروں کو بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ابھی ان کی خبر لیتی ہوں، ہاں نہیں تو۔ اس نے چھت پر بنے لال اینٹوں کے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جو کہ غالباً 20 دن پہلے اس کا ہوتا تھا۔ اے اٹھ، تجھے تو میں پوچھتی ہوں، میرے کبوتروں کا کیا حال کر رکھا ہے تو نے؟ اٹھ اقرا کی بچی، اس نے کمرے میں لوہے کی 4 پائنتوں کے پلنگ پر ڈھیر وجود پر سے چادر کھینچی۔ اس کے چادر کھینچنے پر بغیر قمیض کے سفید شلوار پہنے غافل وجود ہوش میں آیا تھا۔ پہلی بار کسی اجنبی کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا چیخنا ایک بے ساختہ عمل تھا۔ کسی کے روم میں انٹر ہونے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے۔ وہ چادر اس سے کھینچ کر اپنے اوپر لیتے برہمی سے بولا، او ہیلو مسٹر، یہ روم میرا ہے اور تم مجھے ہی یہاں آنے کے آداب سکھا رہے ہو، ہاں نہیں تو۔ وہ خونخوار نظروں سے چادر میں لپٹے سائم کو دیکھ کر بولی، یہی ہوگی وہ شیطان کی خالہ، الوؤں کی نانی، آلوؤں کی دلدادی، کم عقل ماہی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ سب خطاب وہ آمنہ بیگم کے منہ سے پچھلے 20 دن میں ماہی کے لیے سن چکا تھا۔ کیا بڑبڑا رہے ہو، اٹھو اور نکلو میرے کمرے سے، نیتے تیریاں ہڈیاں دا پرتا بنا دینا میں۔ ہمیشہ کی طرح وہ غصے میں اردو سے پنجابی پر شفٹ ہو چکی تھی۔ جی، اس کی باتوں پر کان لپیٹے لیٹا سائم پنجابی میں کہا گیا جملہ نہ سمجھ سکا تھا، تبھی اٹھ کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اٹھنے سے چادر ڈھلک چکی تھی۔ اف، ماہی نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ قمیض اٹھاؤ اپنی اور نکلو میرے کمرے سے۔ آیا پڑا سلمان خان، ماہی منہ موڑے ہی تڑخ کر بولی تھی۔ تم چلی جاؤ کمرے سے، آئی بڑی ہیروئن بننے، وہ بھی جواباً اسی کے انداز میں بولتا قمیض پہننے لگا۔ نکلو اب، ماہی نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اتنی عزت افزائی پر اسے گھورتا اپنے جوتے پاؤں میں پھنساتا کمرے سے نکل گیا۔ لیونی، جاتے جاتے وہ اسے سلگانے کو بول گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے گلے پڑ جائے گی۔ کیا کہا؟ ماہی نے اس کا راستہ روکا۔ ہٹو آگے سے، وہ بیزاری سے بولا۔ ماہی نے غصے سے 6 فٹ کے قد کے ساتھ حد سے زیادہ سفید رنگ اور سیاہ گہری آنکھوں والے شخص کو دیکھا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ پشتو میں گالی دو گے مجھے اور میں سمجھ نہیں سکوں گی؟ ہاں، میں نہ صحیح میری اماں پٹھانی ہے، خوب جانتی ہوں تم لوگوں کی بولی، ہاں نہیں تو۔ چلو شرافت سے بتاؤ ابھی کیا کہا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے آخر میں ہاتھ سے اشارہ کرتے بولی، تم تو خوب جانتی ہو ہماری بولی، تو اب سمجھ جاؤ کیا کہا میں نے۔ اور چوڑیوں کی دکان آپ کے لیے عرض ہے کہ میں نے کوئی گالی نہیں دی، تعریف کی ہے۔ جملے کے آخر میں شرارتاً کہا گیا تھا، جبکہ ماہی تو اس کی چوڑیوں کی دکان کہنے پر ہی تل ملا اٹھی تھی۔ دفع ہو جاؤ ڈب کے مر منحوس مارا، تیری ماں تیریاں ٹنگا پنے، تیرا ابا تیرا قیمہ بناوے۔ وہ اس کو سناتی ہوئی جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ سائم باہر کا باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ خالہ صحیح کہتی ہیں اس کے بارے میں، کم عقل، اللہ جانے کیا کیا بول کر چلی گئی مجھے، وہ سوچتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابا، وہ صحن میں بچھی چارپائی پر افتخار صاحب کے برابر بیٹھتے بولی۔ ہاں، انہوں نے بڑا سا نوالا منہ میں ڈالتے جواب دیا۔
ابا یہ اماں کا بھتیجا کیوں آیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں سوؤں گی، یہ جہاں مرضی جائے۔ ہاں نہیں تو، ماہی نے خفا ہوتے کہا۔ ماہ رمضان کی وجہ سے اس کا میوزیکل انسٹیٹیوٹ بند ہے آج کل، عید کے بعد کھلے گا۔ سب دوست اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو تیری اماں نے اسے یہاں بلوا لیا۔ وہ رغبت سے کھاتے ساتھ ساتھ بول بھی رہے تھے۔ تو یہ بھی اپنے گاؤں جا مرتا یہاں کیا لینے آیا ہے؟ ماہی نے کوفت سے کہا۔ اس کی انبن چل رہی ہے اپنے دادا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں شادی کر لے پھر بھلے چلا جائے کینیڈا، بس اسی وجہ سے سال ہو گیا ہے گھر نہیں گیا۔ افتخار صاحب نے کھانا ختم کر کے پانی کا گلاس بھرا۔ تو کینیڈا جانے والی شکل ہے اس لنگور کی؟ ہاں نہیں تو، ماہی جل کر بولی۔ ایسی بھی بات نہیں، 4 بندوں کا میوزیکل بینڈ ہے اور کینیڈا میں ایک بڑے پروگرام میں سلیکشن بھی ہو گیا ہے ان کا، 2 مہینے بعد جانا ہے۔ بس اس کا دادا چاہتا ہے ان 2 مہینوں میں یہ کسی طرح شادی کر لے۔ ان کی بات پر ماہی سوچنے لگی کہ بندہ شکل سے اتنا قابل نہیں لگتا جتنا حقیقتاً ہے۔ ابا اس کارٹون کو کوئی لڑکی دے گا تب کرے گا نا شادی؟ ہاں نہیں تو۔ اپنی بات پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنستی۔ افتخار صاحب بھی مسکرانے لگے۔ ہر وقت گدھوں کی طرح کھیکھی لگائے رکھنی ہے، یہ نہیں کہ اماں کا ہاتھ بٹا دے۔ صحن کے کونے میں بنے کچن سے آمنہ بیگم ہاتھ میں سالن کا ڈونگا لیے نمودار ہوئیں۔ اسی وقت سائم بھی تراویح کی نماز پڑھ کر مسجد سے آیا تھا۔ کیا اماں اتنی بھوک لگی تھی کچن میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ ہوئی؟ ماہی نے سائم کے سامنے اتنی عزت ملنے پر کھسیانی سی ہو کر کہا۔ بھوک لگی تھی؟ تیرا کون سا روزہ تھا؟ افطاری میں چاٹ پکوڑے چٹ کر کے بھی تیرا یہ کنواں نہیں بھرا؟ اماں نے تو آج حد ہی کر دی۔ اس پر سائم کی دل جلا دینے والی مسکراہٹ۔ نہیں کھانا مجھے، ایک وقت کی روٹی کے لیے ساسوں والے تانے سنو، اس سے بہتر ہے بندہ بھوکا رہ لے۔ وہ روحانسے لہجے میں بولتی چارپائی سے نیچے اترنے لگی۔ میرے بیٹے کو خفا کر کے آ گیا تجھے سکون؟ افتخار صاحب نے انہیں گھوری دی اور ماہی کو منانے چل دیے۔ ان پنجابیوں سے بڑھ کر کوئی ڈرامے باز نہیں دیکھا آج تک، آمنہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے سائم کی پلیٹ میں سالن نکالا۔ شکریہ، ٹر ٹر کی مشین گئی، اب سکون سے کھانا تو کھا سکوں گا۔ سائم نے شکر ادا کرتے کھانا شروع کیا۔ ابا میں بتا رہی ہوں میرا کمرہ ہے اور یہاں میرے سوا کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہاں نہیں تو۔ وہ رات کے 10:30 بجے کمر کے گرد دوپٹہ باندھے جھاڑو ہاتھ میں لیے رگڑ رگڑ کر اپنا کمرہ دھو رہی تھی۔ بقول اس کے سائم نے اس کے کمرے کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے ماہی بیٹا، 10 دن کا مہمان ہے، چلا جائے گا، چل میرا بچہ تو نیچے اقرا کے کمرے میں سو جا، افتخار صاحب نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ ابا مہمان 2 دن کا ہوتا ہے، تیسرے دن وہ مہمان نہیں رہتا۔ ہاں نہیں تو، اسے کہیں صحن میں سو جائے، ماہی نے ادائے بے نیازی سے کہتے کمر کے گرد لپٹا دوپٹہ کھولا اور موڑے اٹھا کر اندر جانے لگی۔ اسے اپنے کمرے اور کبوتروں سے عشق تھا، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ماہی کے ابا دیکھ لیا، اس بدتمیز نافرمان اولاد نے کھیر ڈلوا دی میرے سر میں۔ مہمان کی عزت نہیں کرنا آتی اس کم عقل کو۔ آمنہ بیگم ابھی اوپر آئی تھی اور آتے ساتھ ہی شروع ہو گئیں۔ ماہی نے کان لپیٹ لیے اور جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اپنا کمرہ درست کرنے لگی۔ چھوٹا سا شیشہ، کھجور کے پتوں کی چٹائی، لکڑی کا میز، چھوٹے چھوٹے ستارے، آرٹیفیشل چڑیا، طوطے، کوے، جانے کیا الا بلا اس نے اپنے کمرے میں جمع کر رکھی تھی۔ آخر کو تھک ہار کر آمنہ بیگم نے سائم کو نیچے صحن میں ہی بستر لگا دیا، خود اقرا کے کمرے میں سو گئیں۔ اف یہ اتنی جلدی ختم ہو گئے۔ گھپ اندھیرا کیے سامنے ڈبے نما چھوٹے سے ٹی وی پر پنجابی فلم چوڑیاں دیکھتے اس نے کوفت سے کہا۔ سنیکس ختم ہو چکے تھے جو اس نے ٹرین میں خریدے تھے۔ وہ دبے پاؤں نیچے صحن میں آئی، سوچا کچن میں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اف یہ منحوس مارا کیا کر رہا آدھی رات کو جاگ کر؟ وہ بے چینی سے ٹہلتے بار بار منہ پر ہاتھ پھیرتے سائم کو نظر انداز کر کے کچن میں چل دی۔ ہائے اللہ، یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ ماہی آج تو بھوک سے ہی مر جائے گی۔ اس نے خالی پتیلیاں الٹ پلٹ کر دیکھیں۔ ماہی، اس کو اپنے پشت پر سائم کی آواز آئی۔ ایک اس کی کمی تھی۔ ماہی کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جبراً مسکراتے وہ پلٹی۔ جی فرمائیں، کھا جانے والے انداز میں کہا گیا، مگر نظر جوں اس کے چہرے پر پڑی ماہی کی فوارے نما ہنسی چھوٹ گئی۔ لال ٹماٹر، سائم کے سرخ چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا گیا۔ پلیز کوئی ٹیوب وغیرہ لا دیں، صحن میں اتنے مچھر ہیں، کاٹ کاٹ کر برا حشر کر دیا ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑانے والا انداز نظر انداز کر کے منتی لہجے میں بولا۔ اس کا پورا چہرہ جل رہا تھا۔ رکو لاتی ہوں، اسے آخرکار ترس آ ہی گیا۔ یہ لو۔ 10 منٹ بعد کہیں جا کر وہ مرہم لائی تھی، سائم کو تو لگا ٹرکھا کر چلی گئی ہے۔ شکریہ، وہ مجبوراً بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا یہی ٹیوب اس کے منہ پر مار دے۔ ایسے مت لگانا، پہلے منہ دھو لو۔ ماہی کو اب واقعی اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کا پورا چہرہ سوج گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ماہی اپنے کمرے میں گئی، سارا پھیلاوا سمیٹا، فلم بند کی اور پھر صحن میں آ گئی جہاں وہ بے چین سا بیٹھا تھا۔
तुम ऊपर मेरे कमरे में सो जाओ, माही उसकी चारपाई से सिरहाना और चादर उठाते हुए बोली। अब उसका रुख इकरा के कमरे की जानिब था जो बिल्कुल सीध में था। शुक्रिया। उसके आगे बढ़ते कदम साइम की आवाज़ पर थम गए मगर वो पलटी नहीं। फिर उसने महसूस किया वो चला गया। पीछे मुड़ के देखा वो छत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसे अपने कमरे की आदत थी। आज की पूरी रात उसकी करवटें बदलती गुजर गई। ये थी माही की किसी अजनबी के लिए पहली कुर्बानी। अब्बा अम्मा को देख मान के ही नहीं दे रही। माही ने मुंह बसोरते बाप को देखा। इसकी सुनता कौन है, तू कर ले नौकरी, तेरा अब्बा तुझे इजाज़त देता है। वो चौड़े होते उसका सर थपथपाते बोले, हाँ कर ले नौकरी और बाप को खिला कमा कमा कर। बस यही एक कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर दो, वो तुम बाप बेटी। आमना बेगम ने मटर निकालते हुए कहा। माही उनके सामने वाली चारपाई पर बैठी थी जबकि इफ्तिखार साहब खड़े थे। तुम पठानों को क्या पता नौकरी क्या होती है, कमाई क्या होती है। हाँ, इफ्तिखार साहब ने रुमाल झाड़कर कंधे पर डाला। हम पठान हैं और पठान बहुत गैरतमंद होते हैं। कचरा उठा लेंगे, मोची बन जाएंगे, रेड़ी लगा लेंगे, दूध बेच लेंगे, मगर बेटी की कमाई नहीं खाएंगे। अम्मा भी किसी सहाफ़ी की तरह बोली थी। तुम लोग बस रेड़ियाँ लगा सकते हो, दूध बेच सकते हो, मेरी बेटी तो अफसरनी बनेगी। इफ्तिखार साहब ने गर्दन अकड़ा कर कहा, हाँ बनेगी, 12वीं फेल बनेगी अफसरनी। अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। नहीं, तुझे क्या तकलीफ़ है मेरी धी से। अब्बा को उनका अंदाज सख्त गिरां गुजरा था। इस निकम्मी को मिल ही ना चाहे कोई नौकरी। उन्होंने बात समेटते मटरों की टोकरी उठाई और किचन में चल दी। अब्बा, माही ने रोनी सूरत बनाते कहा, ज़रूर मिलेगी नौकरी मेरी धी को, मैं अभी पता करवाता हूँ। इफ्तिखार साहब उसे तसल्लियाँ देते बाहर निकल गए अपने कुछ दोस्तों और मोहल्ले वालों से किसी लड़की के लिए मुनासिब नौकरी की तलाश में। बहुत पता करवाया है मेरी बच्ची, मगर स्कूल में कच्ची जमात को पढ़ाने के सिवा और कोई नौकरी नहीं मिल सकेगी। अब्बा ने आखिरकार उसे हकीकत बता ही दी। ये सारी अम्मा की बद्दुआओं का नतीजा है। यही चाहती थी कि ना मिले नौकरी मुझे। हाँ नहीं तो, माही ने रोते हुए कहा। अब बस कर, क्या मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रही है। अम्मा ने उसे टोका। क्या हुआ, खैरियत? साइम ने भी खाला के बराबर नशिस्त संभालते माही के आंसुओं की वजह दरियाफ्त की। जहाँ ये शैतान की खाला हो वहाँ सुकून कहाँ, आमना बेगम ने जवाब दिया। माही पैर पटकती चली गई। साइम ने सवालिया नज़रों से खालू को देखा। बेटा, नौकरी का चाह चढ़ा हुआ है मेरी धी को, मगर स्कूल के अलावा कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, और स्कूल के कच्ची जमात के बच्चों को ये पढ़ाना नहीं चाहती। इफ्तिखार साहब ने तफसीलन बताया। सदा की काहिल और सुस्त है, मेहनत वाला काम कहाँ होता है इससे। अम्मा फिर बोली तो इफ्तिखार साहब ने घूर कर देखा। अरे खालू, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। माही को अगर टाइपिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम करना आता है तो यह हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती है। साइम ने खुले दिल से ऑफ़र की। आखिर को वो 3 रातों से माही का कमरा उसकी मौजूदगी में इस्तेमाल कर रहा था। कुछ तो उसका भी फ़र्ज़ था। ना साइम बेटा, ना, तुम तो रहने दो ये नेकी करने को। जानता नहीं है तू इस शैतान की खाला को, सत्यानाश मार देगी तेरे ऑफिस का। आमना बेगम बेसाख्ता बोल उठी। खाला कुछ नहीं करती वो, साइम ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, कुछ भी नहीं करती वो। उन्होंने अपना सर पीट लिया। वो सब ईशा की नमाज बमा तरावी पढ़कर सहन में बिछी चारपाइयों पर बराजमान गर्मा गर्म माही के हाथों की बनी चाय के मज़े ले रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो चाय बहुत ज़बरदस्त बनाती है। माही, साइम को बता दे तुझे क्या क्या आता है, अगर मुमकिन हुआ तो ये तुझे अपने दफ्तर में नौकरी दे देगा। इफ्तिखार साहब ने बात का आगाज़ किया। सच्ची अब्बा? वो साइम को नज़रअंदाज करती पुरजोश अंदाज में बोली। पहले आपका टेस्ट होगा, फिर सिलेक्शन, साइम ने कहकर चाय की प्याली होंठों से लगाई। माही ने उसकी आंखों में नाचती शरारत साफ देखी थी। हाँ, पास कर लूँगी मैं टेस्ट। शक्ल देखी है हैरी पॉटर का पार्ट 2 आया बड़ा मुझसे टेस्ट लेने। बेटा, तुझे नानी याद करवा दी था तो मेरा नाम भी माही नहीं। हाँ नहीं तो। अपने नादिर ख्यालात पर वो खुद ही मुस्कुरा दी। हालांकि एफएससी में आप फेल हो गई थी। साइम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। ओ हेलो, कोई फेल शेल नहीं हुई थी मैं। अच्छा खासा फिजिक्स का पर्चा किया था, मगर मनहूस चैकर का अपनी बीवी से फड्डा हुआ होगा, जिसका गुस्सा उसने मेरे नंबर काट कर निकाला। डूब मरे किते हो मनहूस मारा, अल्लाह पूछे उस कमीने नू। वो बोलते बोलते एक बार फिर पंजाबी पर आ चुकी थी। माही, दफ़ा हो तू कहीं जाकर, उस्ताद को गालियाँ दे रही है। अम्मा का जूता उसके सर के ऊपर से गुजरता सहन के आखिर में लगी मोटर में अटक गया। लो कर लो गल, एक ही जुत्ती थी अम्मा तेरे पास मारने को, वो भी गई। वो ढीठों की तरह बैठी रही। रुक, एक और भी है। दूसरा जूता सीधा माही के कंधे पर लगा। आ अब्बा, उसकी तीखी आवाज़ में चीखने पर साइम ने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। माही की अम्मा, किसी के सामने तो मेरी धी की इज्जत रख लिया करो।
افتخار صاحب سائم کے سامنے ہی شروع ہو گئے۔ مت بولو مجھے ماہی کی اماں، اس موٹی عقل کی اماں نہیں ہوں میں۔ آمنہ بیگم بھی دو بدو بولیں۔ لگتی بھی نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو ستیلی ہوں میں، کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، آج پتہ چل گیا ہے مجھے۔ ماہی بھی مگر مچھ کے آنسو بہاتی چھوٹی سی ناک کو بار بار شہادت کی انگلی سے رگڑتی بول رہی تھی۔ رک، تیری زبان ایسے بند نہیں ہوگی، رک جا تو۔ آمنہ بیگم نے ادھر ادھر جوتے کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ اپنے دونوں جوتے مار چکی تھی، سائم کی کھیڑی نظر آئی، وہی اٹھا لی۔ ارے خالہ! سائم نے جب اپنی نئی نویلی کھیڑی ان کے ہاتھ میں دیکھی تو دہل کر رہ گیا۔ خالہ اسے رکھ دو۔ سائم نے ان کے ہاتھ سے اپنی جوتی واپس لے لی، اسے ماہی سے زیادہ اپنی کھیڑی کی فکر تھی۔ جا ماہی، تو جا کر تیاری کر، کل سائم تیرا امتحان لے گا، جا میرا بچہ۔ ابا نے اسے جانے کا کہہ دیا، وہ بھی فوراً اپنی نشست چھوڑ چکی تھی۔ اب اس کی فارمیٹنگ دیکھ کر کے دکھائیں، سائم نے اس ہچک آ کر کہا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں اس نے 2 کالمز ٹائپ کیے تھے۔ کس کی؟ اس کی؟ ماہی نے کمپیوٹر کی اسکرین پر لکھی 2 لائنز کو دیکھ کر کہا۔ واٹ؟ اونلی 2 لائنز؟ ویئر از ادرز؟ سائم نے اچنبے سے پوچھا۔ مینوں کی پتا؟ ویئر از ادرز؟ انگریزی اولاد، ہاں؟ ماہی بڑبڑائی۔ کیا مطلب کہ تمہیں نہیں پتا؟ تم نے ریموو کی ہیں تو غائب ہوئی ہیں نا، کہ ایسے ہی جادو سے ہو گئیں؟ وہ تپ کر بولا۔ 1 گھنٹے سے ٹائپ کیے گئے 2 کالمز بھی اب غائب تھے۔ اس کا غصہ ہونا فطری عمل تھا۔ اوہ ہیلو! ہولے ہولے، کول ڈاؤن مسٹر سائم، کول ڈاؤن۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ٹنڈے جیسی بوتھی نہیں بنا لینی چاہیے۔ ارے وڈے وڈے شہروں میں یہ چھوٹی چھوٹی گلاں ہو جاندیاں نے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، مگر جیسے ہی نظر سائم کے لال بھبوکا چہرے پر پڑی، اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی اور شکل پر خود بخود مسکینی اتر آئی۔ اس طرح انٹرویو دیتے ہیں؟ سائم نے خشمگی نظروں سے گھورتے کہا۔ نہیں، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے، ماہی نے جل کر کہا۔ سائم سر پکڑ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھاڑ میں جائے نوکری، روزے کے ساتھ 1 گھنٹے سے تمہیں ٹیسٹ دے رہی ہوں اور تمہارے ہیں کہ لڑکیوں کی طرح نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ جاوے جا، ماہی نے آج تک کسی کے نخرے نہیں اٹھائے۔ ہاں، بھلا وہ اس کا ہونے والا باس ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں نہیں تو۔ وہ ماؤس پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ سائم بھی دل میں خس کم جہاں پاک کا نعرہ لگاتے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ ابھی اس نے 1 سیکنڈ سکون کو آنکھیں موندی تھیں کہ اٹھو، نکلو میرے کمرے سے۔ غصے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کمرے سے مجھے نہیں تمہیں جانا چاہیے۔ اب ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ وہ ہر لحاظ و مروت بالائے طاق رکھ کر بولی۔ یو آر فیل اینڈ ناٹ ایلیجیبل ٹو جوائن مائی انسٹیٹیوٹ، سائم انگلی اٹھا کر کہتا گھورتے ہوئے نکل گیا۔ جا، بڑا آیا، فیل ہوگا تو، تیرا ماما، چاچا، بلکہ پورا خاندان۔ ہاں، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہیں ڈھیر ہو گئی جہاں سے ابھی وہ اٹھ کر گیا تھا۔ آہاں آہاں، لال اینٹوں سے تعمیر یہ کچا پکا مکان ماہی کے بھاں بھاں کر کے رونے سے ہل کر رہ گیا تھا۔ گلی کے آخری سرے پر کھڑے بندے کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ ماہی رو رہی ہے۔ بچوں، اپنا یہ ریڈیو بند کر لو، بس چیخے جا رہی ہو، ایک آنسو نہیں نکلا ابھی تک۔ اقرا نے دسترخوان پر افطاری کے لوازمات لگاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو تم، کوئی نہیں چاہتا یہاں کہ میں افسرنی بنوں، ماہی نے ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو، کیوں رو رہا ہے؟ اسی اثنا میں افتخار صاحب اور سائم بھی صحن میں پیچھے چٹائی پر آ بیٹھے، جہاں پہلے سے بیٹھی ماہی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ابا اماں کے بھتیجے نے مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آنسوؤں کی دھند کے باعث اسے سامنے بیٹھا سائم نہ نظر آیا۔ ایسا ہے سائم بیٹا؟ افتخار صاحب نے مسکراتے ہوئے ہونٹ بھینچے بیٹھے سائم سے دریافت کیا۔ ابا 101% ایسا ہی ہے، ماہی فٹ بولی تھی۔ سائم کو دیکھ کر بھی اس نے شکایت لگانے کا ارادہ ملتوی نہیں کیا تھا۔ انکل ایکچولی یہ سیریس ہی نہیں ہے، مانا انہیں کام نہیں آتا، مگر یہ سیکھ تو سکتی ہیں نا۔ ان کی عدم توجہ کے باعث ہی میں نے انکار کیا۔ اگر یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ان 3-4 دنوں میں کام سیکھ جائیں گی تو عید کے بعد سے ہی میرا انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں۔ اس نے انتہائی مہذب انداز میں بات کی۔ ماہی تو اس کی اتنی عزت سے آپ جناب کرنے پر ہی بل کھا کر رہ گئی۔ گھننا میسنا، ماہی نے دل میں اسے کوسا تھا۔ سائم بیٹا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس نالائق پھوہڑ سے کچھ نہیں ہونے والا، تیرا بھی وقت برباد کرے گی۔ ارے شیطان کی خالہ ہے، تیرے دفتر کا ستیہ ناس مار دے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ آمنہ بیگم نے کچن سے ہی اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ افتخار صاحب نے پہلو بدلا۔ سائم نے دل چلانے والی مسکراہٹ ماہی کی جانب اچھالی، جسے اس نے کیچ کر کے کچرے میں پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ اتنی اچھی ہیں، آپ لوگوں نے اتنا خیال رکھا پورے مہینے، میرا کچھ تو فرض بنتا ہے نا، وہ بھی جواباً چلا کر بولا تھا۔ ایک اس کی بکواس بند نہیں ہو رہی، اوپر سے یہ مولوی اذان نہیں دے رہا۔ یا اللہ رحم فرما، ماہی نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ میں ٹرے سے 2 اور پکوڑے اٹھاتے سوچا۔ رکھ، واپس رکھ، تیرے ابا نے لینے ہیں، سائم کی بھی پلیٹ خالی اور تو ہے کہ اپنی پلیٹ میں ٹھونسے جا رہی ہے۔
اماں نے اس کے ہاتھ پر چمٹا مارا۔ ماہی نے بلبلا کر پکوڑے رکھ دیے۔ کوئی بات نہیں خالہ، لے لینے دیں، بیچاری نے اتنے دنوں بعد روزہ رکھا ہے۔ صائم نے آگ میں گھی ڈالا۔ ماہی نے کچھ بولنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ کھلے منہ سے کچھ باہر تو نہ نکلا مگر کھجور فوراً اندر گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس کے بے صبرے پن پر گھوری دی۔ صائم بھی مسکرا دیا مگر ماہی اپنی پلیٹ پر ٹوٹ چکی تھی۔ ادھر کلک کریں، ماہی نے اچھے شاگردوں کی طرح اس کا کہا مانا۔ چلیں اب یہاں ایرو لگائیں، صائم نے پھر ہدایت دی۔ کیسے لگاؤں؟ ماہی نے ہونک پن کا مظاہرہ کیا۔ ہاتھ سے، وہ چڑھ کر بولا۔ ہاتھ سے کیسے؟ معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر سوال داغا۔ اے میرے خدا، کہاں پھنس گیا؟ صائم رو دینے کو تھا۔ بتائیں نا، آج وہ بھی اچھی شاگرد بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ یہاں سے سمپل انسرٹ کرو۔ وہ کمپیوٹر کے آگے کرسی پر بیٹھی تھی، صائم بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان اسے ورڈ پر کام کرنا سکھا رہا تھا۔ یہاں سے، ماہی نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کرسر گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں، چھت پر، کب سے بکواس کر رہا ہوں، یہاں سے، پھر پوچھ رہی ہو کہاں سے؟ صائم غصے سے بولا۔ مجھے بکواس سمجھ نہیں آتی، ماہی نے تڑخ کر کہا۔ حالانکہ ہر وقت کرتی رہتی ہو، وہ بھی دو بدو بولا۔ میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ماہی کا میٹر گھوم چکا تھا۔ تمہارا ہونے والا باس۔ صائم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر ان پر سر رکھتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اللہ پوچھے تمہیں، ماہی نے تل ملا کر کہتے دوبارہ کام جاری کیا۔ اللہ تو سب سے پوچھے گا، اور جو تم نے اتنے روزے چھوڑے ہیں تم سے تو سب سے زیادہ پوچھے گا۔ صائم نے ہنستے ہوئے اس کے کوفت زدہ چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے کہا۔ ماہی دفع کر کرنے دے اسے، بک بک، تو اپنا کام کر، ابھی بس نوکری چاہیے، بعد میں گن گن کر بدلے لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دیتی اب ڈاکیومنٹ سیو کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے پہلا ورڈ ڈاکیومنٹ کمپلیٹ کر ہی لیا تھا۔ ماہی، تمہیں میں نے پریزنٹیشن بنانے کو دی تھی، صائم نے اسے دوسری بار پوچھا مگر وہ نظر انداز کرتی اپنا عید کا جوڑا تہہ کرنے لگی۔ صحن میں سبھی جمع تھے، ماہی، اقرا اور آمنہ بیگم ابھی بازار سے لوٹی تھیں۔ اے شیطان کی خالہ، تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے بچہ بیچارہ، اماں نے ناگواری سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اماں یہ بیچارہ نہیں ہے، اور دوسری بات اچھا خاصا لنگور ہے، بچہ کہاں سے دکھ رہا ہے آپ کو؟ ماہی نے عید کے لیے خریدا سوٹ پٹکتے ہوئے کہا۔ رک جا تو، اماں نے ہمیشہ کی طرح جوتے کے لیے نظر دوڑائی۔ یہ رہا، مجھے پتا تھا ابھی مجھے پڑنے والی ہے، ماہی نے اماں کا جوتا لہراتے فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے کہا۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ یہ لے لیں، صائم نے ماہی کی نئی سینڈل ڈبے سے نکالتے کہا۔ اماں نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ نہیں اماں، ماہی نے منت کرتے کہا۔ اب نہ وہ بھاگ سکتی تھی نہ آگے بڑھ کر ان سے سینڈل پکڑ سکتی تھی۔ صائم کی باتیں خوشی کے مارے مزید پھیل گئیں۔ اماں، میں نے کام کر لیا ہے سارا۔ صائم سر، آپ دیکھ لیں آ کر، میں نے صبح ہی کر لیا تھا، ماہی نے بے چارگی سے صائم کی طرف دیکھتے منتی لہجے میں کہا۔ چلیں خالہ، جانے دیں، بچی ہے، صائم نے اس کی چھوٹی ہائٹ پر چوٹ کی۔ ماہی نے ضبط کیا۔ جا پہلے کام دکھا اپنا صائم پتر کو، پھر یہ اپنا گند سمیٹنا آ کر، آمنہ بیگم نے سینڈل رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن ہے، صائم نے 2 سلائیڈز دیکھتے کہا جن میں سے ایک ٹائٹل سلائیڈ تھی اور دوسری بلینک۔ مجھے تو پریزنٹیشن ہی لگ رہی ہے، البتہ تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اماں کے سامنے صائم سر اور اوپر آتے ہی تم، صائم نے گھوری دی۔ ایکسل پر جو چارٹ بنانے کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے 2 دن پہلے کے دیے کام کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ جو 2 دن پہلے دیا تھا؟ ماہی نے آنکھیں پھیلا کر وہ کو انگلی سے لمبا کھینچتے کہا۔ جی وہ، صائم بھی وہ کو لمبا کھینچتے ہوئے بولا۔ وہ تو کیا؟ وہ تو، اس نے دانت پیستے کہا۔ وہ میں نے بنایا تھا مگر غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ ہاں غلطی سے، ماہی نے بروقت ایک بھونڈا بہانہ تلاش کیا تھا۔ اچھا، کیسے بنایا تھا؟ ٹیکسز پر کیا فارمولہ اپلائی کیا تھا؟ وہ بخشنے والا نہیں تھا۔ صائم سر، وہ دنیا جہان کی مسکینیت خود پر طاری کرتے بولی۔ فرمائیں، صائم اس کے پینترا بدلنے پر لٹ مار انداز میں بولا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو آنا بھی نہیں ہے، اسی لیے اب آپ گھر بیٹھیں، وہ کہہ کر چل دیا۔ ماہی اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ ایویں ہی گھر بیٹھیں، انسٹیٹیوٹ تو میں جوائن کر کے ہی رہوں گی، ہاں نہیں تو۔ ماہی نے دل میں مصمم ارادہ کرتے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایک ہاتھ پر لگائی ہے نا، دوسرا ہاتھ بھی ہے، اس پر بھی لگوانی ہے، ماہی نے دوسرا ہاتھ اماں کے سامنے لہراتے کہا۔ میرے مطابق تیرے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، آمنہ بیگم نے اسے راستے سے ہٹاتے کچن سے نکلتے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ ماہی صحن میں ان کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، جہاں وہ میوے تھال میں لیے صاف کر رہی تھی۔ جتنے کام تو کرتی ہے اس کے حساب سے تیرا ایک ہی ہاتھ ہے، آمنہ بیگم نے مصروف انداز میں کہا۔
اماں جانے دینا، جلدی آ جائیں گے، پکا کوئی مٹر گشت نہیں کریں گے، نہ کوئی فضول خرچی۔ ماہی کہاں جان چھوڑنے والی تھی۔ دفعہ ہو جا ماہی، تیری فضول خرچیاں اب بھی باقی ہیں، 2 سوٹ لیے، جوتے، چوڑیاں اور اب مہندی بھی پارلر سے لگوانی ہے۔ نہیں ہے تیری فضول خرچیوں کے پیسے میرے پاس، جا دماغ نہ خراب کر۔ اماں نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی، وہ بھی کیا کرتی، عید کا تہوار تھا، رشتہ داروں کا آنا جانا، بچوں کو عیدی دینا، ایسے میں گھر کا بجٹ بہت بری طرح متاثر ہو گیا تھا۔ ماہی افسردہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ آمنہ بیگم نے سرد آہ شام کی بوجھل فضا میں خارج کر دی۔ شکریہ خالو، میں ماہی اور اقرا کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ سائم اور افتخار صاحب باتیں کرتے گھر کے داخلی دروازے سے اندر آئے۔ بیٹا شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، میری بچت ہو گئی، ورنہ ماہی تو پوری چاند رات بازار کی رونق دیکھنے کی نظر کر دیتی ہے۔ عید والے دن میرے تو پیر سوج جاتے ہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اس بار میرے پیر دکھیں گے، اللہ خیر کرے، کہہ تو دیا ہے خالو سے، مگر یہ ماہی نام کی بلا کے ساتھ بازار جانا بھی کیٹو سر کرنے کے مقابل ہے۔ سائم نے دل میں سوچا، اے ماہی کی اماں، میری دھی کہاں ہے؟ اتنی خاموشی، خیریت بھائی؟ اس وقت عموماً ماہی اماں سے افطاری نہ بنانے پر جھڑکیں کھا رہی ہوتی تھی، مگر آج وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اقرا اکیلی پکوڑے تل رہی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں ہے، آمنہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ افتخار صاحب اوپر چلے گئے۔ ماہی کی خاموشی اس گھر کے سناٹوں میں اضافے کا باعث بنتی تھی، اور یہ سناٹا افتخار صاحب کی روح میں اتر جاتا۔ وہ اوپر آئے تو ماہی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی، اس کے چہرے پر سوگواری سی چھائی تھی۔ کی ہویا میری دھینو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ کچھ نہیں ابا، روزہ لگ رہا ہے، ماہی نے بہانہ بنایا۔ اداس ہے؟ تیری اماں نے کچھ کہا ہے؟ لے، اماں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، ہاں نہیں تو اس کا بھلا میں نے کیوں برا منانا ہے؟ ماہی نے اپنی ترنگ میں واپس لوٹتے فٹ سے کہا۔ اے بھی ہے۔ افتخار صاحب مسکراتے ہوئے نیچے چل دیے۔ ماہی نے ان کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو سامنے بیٹھے سفید رنگ کے کبوتر کو ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر اس سے کہنے لگی، چیزو دیکھو نا، مجھے مہندی لگوانی ہے، میں نے پھر بھی ابا سے نہیں کہا، پتہ ہے ابا مجھے انکار نہیں کریں گے، مگر کل جب پھوپھی کے بچوں کو عیدی دینی ہوگی اور ابا کم دیں گے تو پھوپھی تانے دیں گی، اور بھلا ماہی اپنے ابا کو کسی کے تانے کھانے دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ چلو یہ عید مہندی کے بغیر ہی گزار دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جانے کتنے ہاتھ یوں ہی اداس اور بے رنگ ہوں، ایک ماہی بھی صحیح۔ اس نے چیزوں کے پروں کو تھپکتے اسے ہوا میں آزاد چھوڑ دیا۔ پیچھے کھڑے سائم نے حیرت سے اس سنجیدہ ماہی کو دیکھا۔ شاید وہ ایسی ہی تھی، ذرا ذرا سی بات پر ہنسنے والی اور چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی۔ سائم خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ یا اللہ بس کل عید ہو جائے۔ رویت ہلال کمیٹی چاند کی تلاش میں بیٹھ چکی تھی اور ماہی زور و شور سے دعا میں مشغول تھی۔ خالو ماہی اور اقرا کو بول دیں چلنے کو، عید کی نوید تو ابھی تک سننے کو نہیں ملی اور جانے کتنا وقت لگے۔ سائم نے ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھے افتخار صاحب سے کہا۔ ہاں ہاں ماہی اور اقرا چلو، سائم کے ساتھ بازار تک ہو آؤ، اسے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لینے ہیں۔ افتخار صاحب کے کہنے پر اقرا جھٹ اٹھ بیٹھی، البتہ ماہی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اے ماہی، تیرے ابا کچھ کہہ رہے ہیں، آمنہ بیگم نے چاٹ کھاتی ماہی سے کہا۔ اسے اگر غصہ ہوتا تھا تو وہ دگنا کھاتی تھی۔ میں نے نہیں جانا، صاف انکار۔ تیرے تو اچھے بھی جائیں گے، اٹھتی ہے کہ میں جوتا اٹھاؤں؟ آمنہ بیگم کی دھمکی پر بھی وہ نہ اٹھی تھی۔ خالہ چھوڑے میں اور اقرا ہی چلے جاتے ہیں، باہر بہت رونق ہے، بازار سجے پڑے ہیں۔ سائم نے آخری بات کنکھیوں سے ماہی کو دیکھتے کہی۔ اگر آپ اتنا کہہ ہی رہے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، ماہی نے احسان کرتے کہا۔ سائم کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ رینگی۔ بڑے بازاروں اور مارکیٹوں کا کیا کہنا تھا، یہاں تو گلیوں تک میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لگتا تھا پورا شہر آج ہی بازاروں میں نکل آیا ہے۔ جگہ جگہ سٹالز، مہندی کے لیے سجے ٹینٹ، رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سائم گھر والوں کے لیے تو تحائف لے کر بھجوا بھی چکا تھا۔ اصل مقصد اس کا خالہ خالو اور ان دونوں کے لیے عید کے تحائف لینا تھا۔ اس کی والدہ ماجدہ کا آرڈر تھا، تبھی وہ ان کے ساتھ ایک مشہور بازار میں کھڑا تھا۔ تم لوگوں نے مہندی لگوانی ہے؟ پارلر کے باہر مہندی کے لیے سجے خیموں کے پاس آ کر سائم نے کہا۔ میں نے تو لگوا لی، اقرا نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دکھائے جن کے دونوں طرف مہندی لگی تھی، اور کمال کی لگی تھی۔ ماہی تم نے؟ اس نے بے نیاز سی کھڑی ماہی سے دریافت کیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ کیوں نہیں بجو، لگوا لو، آج اماں سے اتنی ضد تو کر رہی تھی۔ اقرا مزید بولتی مگر ماہی کی گھری پر خاموش ہو گئی۔ سائم بھائی، بجو کو مہندی لگانی آتی ہے، انہوں نے میرے لگا دی، اپنے ایک ہاتھ پر ہی لگائی ہے، بہت پسند ہے بجو کو مہندی، ایویں بول رہی ہیں، آپ لگوا دیں ان کو۔ اقرا ماہی کو چھوڑ کر سائم سے ہی شروع ہو گئی۔ ماہی نے ایک زوردار چٹکی اس کے بازو پر کاٹی۔ اقرا بلبلا کر رہ گئی۔ چلو تمہاری بجو کو مہندی لگواتے ہیں، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اقرا اسے پکڑ کر لاؤ، ماہی کو آگے بڑھتے دیکھ کر سائم بولا۔ اقرا بھلا اچھا لگتا ہے میں اس کارٹون کے پیسوں کی مہندی لگواؤں؟ ماما لگتا ہے میرا،
فضول میں، ہاں نہیں تو، ماہی بڑبڑائی۔ کیا پتہ مستقبل میں کچھ لگ ہی جائیں۔ اقرا نے آنکھ ماری، ساتھ ہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے آئی۔ ماہی، سائم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا، جہاں وہ ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس پارلر ورکر کے پاس کھڑا تھا۔ جی ان کو مہندی لگوانی ہے، ماہی کے پاس آ جانے پر وہ بولا تھا۔ جی آئیے میم۔ وہ لڑکی ماہی کو لے کر ٹینٹ کے اندر کہیں گم ہو گئی۔ یہ جو باہر تھے آپ کے ساتھ، ان کا نام کیا تھا؟ اسی لڑکی نے ماہی کے مہندی لگاتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سائم، ماہی نے کڑوا سا منہ بنا کر کہا۔ چلو اب یہ اس لنگور پر فدا ہو گئی، کوئی حال نہیں آج کل کی لڑکیوں کا، ماہی نے دل میں سوچتے آس پاس نظر دوڑائی جہاں تقریباً ہر کوئی مہندی لگوانے کے انتظار میں تھا۔ ڈن، وہ لڑکی سر اٹھاتے ہوئے خوشی سے بولی، مگر ماہی کی نظر جو ہی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچ میں بنے دل پر پڑی، اس کا دل باہر آنے لگا۔ ہارٹ بیٹ اتنی تیز تھی کہ بس دھماکہ ہونے والا تھا۔ تیرا بیڑا غرق ہو جائے کڑیے، ماہی کھڑے ہوتے ہوئے چلائی۔ جی میم، ورکر نے حیران ہوتے پوچھا۔ جی دی لگ دیے اے کی کیتا؟ ماہی غصے میں پنجابی بول رہی تھی، اس کا چہرہ تپ رہا تھا، شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ اس ہاتھ کے ساتھ باہر کیسے جائے گی؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیوں لکھا یہ؟ ماہی نے اپنی ہتھیلی ورکر کے سامنے پھیلائی، جہاں ایک خوبصورت ڈیزائن کے بنے دل میں انگریزی حروف میں سائم اور ماہی لکھا تھا۔ یہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا نام لکھا ہے میم۔ ہم کسٹمرز کے ساتھ ایسے ہی فرینڈلی ڈیل کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت سا مذاق تھا یہ، آپ تو لگتا ہے مائنڈ ہی کر گئیں۔ لڑکی پروفیشنل مسکراہٹ سجائے وضاحتی انداز میں گویا تھی۔ ہائے اللہ قسمت ماڑی میری۔ ماہی نے سر پر ہاتھ مارا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ لنگور میرا؟ اف استغفار، ماہی نے توبہ کی۔ وہ آپ کو ماہی بول رہے تھے تو، لڑکی نے کھسیانی ہو کر جواب دیا۔ یہ دیکھو بہن، خدا کا واسطہ ہے اسے ہٹا دو کسی طرح، ماہی نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ شرمندگی کے مارے وہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ اماں، ابا، اقرا، سائم کسی نے بھی دیکھ لیا تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ سوری میم۔ سوری تمہارا؟ دروازے پر دستک ہونے کے باعث ماہی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جی سر جی، آپ کو بلا رہے ہیں، ورکر نے روحانسی کھڑی ماہی سے کہا۔ یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا، ماہی بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پیمنٹ میں نے کاؤنٹر پر کر دی ہے، ماہر کے باہر آ جانے پر سائم نے اسی لیڈی ورکر سے کہا۔ 1 روپیہ نہیں دینا اس کو، ماہی غصے سے بولی۔ پلیز ایم سوری میم، اٹس جسٹ اے مس انڈرسٹینڈنگ، اگین سوری میم، لڑکی ملتجی انداز میں بولی۔ اقرا بھی وہیں چلی آئی۔ سوری کی بچی، ماہی بولتے ہوئے آگے بڑھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ ماہی، سائم نے اس کا مہندی والا بازو پکڑ کر روکا۔ ہوا کیا ہے؟ سائم نے ورکر سے کہا۔ وہ سر، ورکر نے ماہی کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ دکھاؤ ماہی، ہاتھ دکھاؤ، سائم بولا۔ بجو دکھاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اقرا بھی اصرار کرنے لگی۔ ماہی برا پھنس گئی۔ سائم نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا، دائیں ہاتھ کی سیدھی پشت کوہنی سے لے کر انگلیوں تک مہندی سے بھری پڑی تھی۔ سائم کی نظر اچانک ہتھیلی کے دل پر پڑی، اس کے دل پر بھی جیسے کچھ وزنی سا آ پڑا تھا، آنکھیں پھٹنے کے برابر تھی، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ورکر اندر غائب ہو گئی، اقرا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ماہی نے آنکھیں میچ لیں۔ تینوں نفوس ششدر کھڑے تھے۔ گھر آ کر کون سا بچنا تھا، کوئی فلمی ڈرامہ ہوتا تو الگ بات تھی، یہاں تو اماں ابا دونوں نے اس کی مہندی دیکھی اور پھر وہی سوال کیا۔ ماہی نے ساتھ ساتھ پوری آپ بیتی سنائی، ساتھ آنسو بھی بہائے، عجیب سی شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اوپر سے سائم کے دیکھنے پر اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ پگلی دھی، چل چپ کر جا، کچھ نہیں ہوتا، یہاں لوگ اپنے سے ہی رشتے بنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں اور تیری پھوپھی بائک پر سوار گھر آ رہے تھے کہ راستے میں سگنل پر رکے تو لڑکا گجرے دینے آ گیا۔ بھائی صاحب بھابھی کے لیے لے لیں، دیکھیں خوش ہو جائیں گی، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ استغفار، بندہ بولے ابے تجھے کیسے پتا کہ یہ میری بیوی ہے کہ بہن؟ کوئی حال نہیں لوگوں کا۔ ان کی بات پر سب ہنسنے لگے، ماہی بھی کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد باتوں کے بعد تمام نفوس اپنی آرام گاہوں میں تشریف لے گئے۔ سائم نے بازو سر پر رکھے آنکھیں بند کرتے سونے کی کوشش کی۔ مہندی سے سجا ہاتھ، اس کا نام کسی نام کے ساتھ ایک دل میں قید تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں؟ ماہی اور میں، امپاسبل۔ اس نے لائٹ جلائی، سوئچ بورڈ والی دیوار پر ماہی کا آرٹیفیشل جنگل لٹکا تھا۔ جی ہاں، جنگل، نقلی درخت، طوطے، چڑیاں، شیر، وہ مسکراتے ہوئے سب کو چھو رہا تھا۔ ایک دم پاگل ہے یہ لڑکی، وہ مسکرایا، پھر چھوٹے سے شیشے کے سامنے پڑے چاک کے بنے ڈبے کو کھولا۔ بہت سے رنگوں کی چوڑیاں اس کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ کتنی چوڑیاں پہنتی ہے یہ؟ وہ 2-3 چوڑیوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتے بڑبڑایا، پھر کمرے سے نکلنے لگا کہ اوپر لگے چھوٹے چھوٹے ستارے دروازے کے پٹ کھولنے کے چھنچھنا اٹھے۔ اس نے انہیں بھی چھو کر محسوس کیا۔ اس لڑکی کو شور کتنا پسند ہے، تبھی خود بھی بولتی رہتی ہے، ٹر ٹر کی مشین۔ اپنی سوچ پر ہلکے سے سر کو جنبش دیتا وہ چھت پر آ گیا، جہاں پنجرے میں کبوتر قید تھے۔
تم میں سے چیزو کون ہے؟ وہ ہلکے سے بولا۔ کوئی جواب نہ آنے پر مزید کہنے لگا، ایکچولی ماہی پہچان لیتی ہے بٹ یہ بہت مشکل کام ہے، تم سب ایک جیسے ہو۔ چلو چھوڑو، ویسے میں چیزو سے کہنے آیا تھا کہ وہ ماہی سے کہہ دے کہ فرق پڑتا ہے، ہزاروں ہاتھ اداس اور بے رنگ صحیح مگر ماہی کا ہاتھ بے رنگ اور اداس اچھا نہیں لگے گا، وہ تو رنگوں میں رنگی اور شور مچاتی ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ کہہ کر اندر جانے لگا تھا جب اس کی نظر صحن میں پڑی۔ کچن کی لائٹ جلتی دیکھ کر وہ کسی سوچ کے تحت نیچے چلا آیا۔ اس نے دبے پاؤں باورچی خانے کی دہلیز پار کی، ماہی کی اس کی جانب پشت تھی۔ بیڑا غرق ہو، تجھے عید کی سوئیاں نصیب نہ ہو، تیرے میاں سے تجھے جوتے پڑے، تیرا عید کا سوٹ جلے، تجھے 1 روپے عیدی نہ ملے۔ وہ بڑبڑاتے اچانک چھری پٹک کر پلٹی، جس سے ابھی وہ واش بیسن پر جھکی اپنا ہاتھ کھرچ رہی تھی۔ سامنے دروازے میں استادہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے سائم کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ فضول کوشش کر رہی ہو، یہ سب بیکار ہے، ایک بار نام لکھ دیا جائے تو وہ پھر کبھی نہیں مٹتا۔ سائم کی آواز میں بھی شرارت کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ ماہی پزل ہو کر رہ گئی، کوئی تھا جو اس کی بولتی بند کر سکتا تھا۔ ارے آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ ایسے منہ موڑے کھڑی ہیں، حالانکہ آپ کو مہندی بھی لگوائی، گفٹ بھی دیا۔ وہ اس کی حالت سے ہز اٹھاتا شرارتاً بولا۔ ماہی نے نچلا ہونٹ کاٹا۔ کمینہ بلا وجہ فری ہو رہا ہے، لنگور نہ ہو تو منہ توڑ دوں اس کا۔ ماہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ میرے کان ترس رہے ہیں آپ سے ملنے والی عزت افزائی کو، دل میں نہ کہیے، اونچا فرمائیے پلیز۔ وہ آگے بڑھا، اس کی شوخ آواز ماہی کو قریب سے آنے لگی۔ اس نے چھری کو پھر سے اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ تم اپنا منہ دھو کر رکھو، کچی مہندی ہے، کچا رنگ جلد اتر جائے گا۔ آیا بڑا فری ہونے، ہاں نہیں تو۔ ماہی چاقو کی نوک اس کی طرف کر کے بولی۔ فکر نہ کرو، میں اس رنگ کو پکا کر دوں گا۔ سائم کے تو انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ دور فٹے منہ، وہ چاقو پٹک کر چلی گئی۔ سائم ہلکے سے ہنس دیا۔ عید کی نماز پڑھ کر سب ایک دوسرے کے گلے ملتے عید کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگ لباس پہنے نمازیوں کے نکلنے کا اور عیدی ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سائم بھی افتخار صاحب کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آیا۔ وہ گھر کی گلی میں ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ بچوں کے ایک جھنڈ نے انہیں گھیر لیا۔ عیدی عیدی کا شور مچا دیا۔ سائم کو اپنا گاؤں یاد آ گیا۔ وہ شدت سے اس سب کو مس کر رہا تھا، مگر اسے میوزک کی دنیا میں اپنا نام متعارف کروانا تھا۔ یہ لو، آپ بھی لے لو۔ چھوٹی سی بچی کو چپ کھڑے دیکھ کر سائم نے 5-6 ہرے ہرے نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ واہ، آپ کی مہندی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، کیوٹ سی بچی کے گال پر چٹکی کاٹتے کہا۔ ماہی آپی نے لگائی ہے، وہ مزے سے بولی۔ میرے بھی۔ وہاں کھڑی سب بچیاں اسے مہندی دکھانے لگیں۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے سب بچوں کو کھلے دل سے عیدی بانٹی اور گھر آ گیا۔ سائم بھائی میری عیدی۔ جب پھوپھی کے بچوں کو بھی سائم نے عیدی بانٹی تو اقرا نے بھی ہتھیلی پھیلا دی۔ تمہیں بھی چاہیے؟ سائم نے حیرت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ صحن میں سبھی جمع تھے، اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ جی ہاں، مجھے بھی چاہیے، بڑے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے۔ چلیں شاباش نکالیں۔ اقرا کے کہنے پر اس نے 1000 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ ماہی تمہیں نہیں لینی عید؟ سب کے سامنے مخاطب کرنے پر ماہی جبراً مسکرائی۔ ارے ماہی اور عیدی نہ لے، ہو نہ جائے کہیں یہ انہونی، پوری ندیدی ہے، ابھی اپنے ابا سے زبردستی نکلوائی ہے، پھوپھی کو بھی نہیں بخشا۔ سائم بیٹا اسے تو جتنی مرضی عیدی دے لے، اس کا من نہیں بھرنے والا۔ اماں نے پھر اس کی عزت افزائی کی۔ حیرت ہے مجھے کیسے بخش دیا؟ سائم کی نظر ڈارک پرپل اور سلور کلر کے چوڑی پاجامے اور اسٹریٹ قمیض میں ملبوس مہندی اور چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں سے کھیر کی پلیٹ تھامے بیٹھی ماہی پر پڑی۔ چائیں بچوں، آپ بھی لے لیں اپنی عیدی۔ اقرا کے کہنے پر سائم نے افتخار صاحب کی جانب دیکھا۔ چا ماہی لے لے، ابا کے کہنے پر وہ دانت پیستی اٹھ گئی۔ چا کر سائم کے سامنے کھڑی ہو گئی، خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ بولیں تو صحیح کہ عیدی دیں؟ سائم نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ عیدی دیں، وہ دانت کچکچا کر بولی جیسے سائم اس کے دانتوں کے نیچے ہو۔ ہتھیلی پھیلا کر وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ماہی نے سب کی جانب دیکھا، وہ ادھر ہی متوجہ تھے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی۔ اے ماہی سیدھا ہاتھ آگے کر، کم عقل۔ اماں کے کہنے پر اس کا دل چاہا زمین میں گڑ جائے۔ تو ان کرہن سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی۔ سائم نے پہلے ہتھیلی پر بنے دل کو دیکھا، پھر ماہی کو جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کتنی عیدی چاہیے ہے؟ وہ ہلکے سے تبسم سے بولا۔ اتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا بول دو، کنگال ہو گئے ہو؟ کتنے چاہیے کا کچھ لگتا؟ وہ بھی ماہی تھی، آخر کو برداشت جواب دے گئی تو زبان بھی کھل گئی۔ اس کے کہنے پر آمنہ بیگم نے گھورا۔ ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئیں۔ سائم نے 5 نیلے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو وہاں بیٹھے تمام نفوس چونک گئے۔ سائم بیٹا یہ بہت زیادہ ہیں، افتخار صاحب بولے۔ ان کے لیے یہ روپے بھی بہت زیادہ تھے۔
سائم افورڈ کر سکتا تھا، تنہا تھا، اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ خالو کہاں زیادہ ہیں، ویسے بھی ماہی میری کزن بھی ہے، پھر اسٹوڈنٹ بھی، اور اب ان قریب میری امپلائی بھی بننے والی ہیں، تو اتنا تو بنتا ہے۔ اس کے کہنے پر افتخار صاحب تو مطمئن ہو گئے، جبکہ ماہی اس کے امپلائی کہنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اب مکمل انجان بن چکا تھا۔ پھر شام کو وہ اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا، عید کے تیسرے دن واپس آنے کا کہہ کر۔ عید کے دن پلک جھپک کر گزر گئے۔ سائم آیا اور اپنا سامان لے کر چلا بھی گیا۔ ماہی پڑوس میں گئی تھی۔ سائم نے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیا، مگر پھر واپس آ گیا۔ افتخار صاحب کے گھر سے آدھ پون گھنٹے کی مسافت پر اس کا انسٹیٹیوٹ تھا، جس کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ تھا جو سائم اور اس کے 3 دوست شیئر کرتے تھے۔ ان کا ایک میوزک بینڈ ہے، اسپریڈنگ تھرلز، جس میں اس کا دوست اون ڈرم بجاتا ہے، شازل سنگنگ کرتا ہے، مانی بانسری اور اکثر وائلن بھی بجا لیتا ہے۔ سائم بھی وائلن بجاتا ہے۔ ان کا انسٹیٹیوٹ تقریباً 1.5 سال سے یہاں قائم ہے۔ اون کے علاوہ مانی، شازل اور سائم یہاں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے ہنر کی کلاسز دیتے ہیں۔ 4 فلور پر مشتمل یہ عمارت اندر سے ایک میوزیکل انسٹیٹیوٹ کا مکمل روپ دیتی ہے، جہاں ویل فرنشڈ کلاسز ہیں، موسیقی کے تمام آلات ہیں۔ فرسٹ فلور پر انٹرنس کے بعد ریسیپشن ہے، پھر اسٹوڈنٹ نوٹس کا کاؤنٹر، اس کے بعد سیکنڈ فلور وائلن کی کلاسز پر مشتمل ہے اور تھرڈ سور تال کے شوقینوں کے لیے، اور فورتھ فلور پر کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، کمپیوٹر پر اپنے صحیح میوزک کے ڈاکیومنٹس تیار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ ہر طرح سے قابل تعریف تھا۔ یہاں پر ایک سویپر تھا اور ایک لڑکا باہر کے کام کاج کو، اس کے علاوہ 3 لڑکیاں تھیں، ایک ریسیپشن لیڈی، دوسری اسٹوڈنٹ نوٹس کاؤنٹر پر ہوتی اور تیسری ٹیسٹ ارینجمنٹس کے لیے۔ ماہی کو بھی یہاں ٹیسٹ ارینجمنٹ، نوٹس ٹائپنگ اور اسٹوڈنٹس ڈیٹا کلیکشن اور ان کا منتھلی ویکلی رزلٹ بنانے کو بلایا گیا ہے۔ اے سست لڑکی، اب آ بھی جا، بچہ بیچارہ کب سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اماں نے کوئی تیسری آواز لگائی تو وہ نیچے آئی۔ چلو جلدی کرو، اتنی دیر کروا دی۔ ماہی سائم سے پہلے باہر نکل گئی، جیسے اتنی دیر اس نے کروائی ہو۔ آمنہ بیگم خفیف سی اس کو پیار دینے لگیں۔ وہ باہر آ گیا، جہاں ماہی ہیلمٹ پہنے اپنی اسکوٹی سٹارٹ کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ! سائم نے بے اختیار اپنی بائک کے ہینڈل کو تھام لیا۔ یا اللہ، اب تو ہی میرا محافظ ہے، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے کہا۔ چلیں سر جی، ماہی کی چلاتی آواز گونجی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اب ماہی کی اسکوٹی اور اس کی بائک ایک دوسرے کی رفتار کا مقابلہ کرتی آگے پیچھے تنگ گلیوں سے نکل کر کھلی سڑکوں پر آ گئیں۔ اچانک ماہی نے اپنی اسکوٹی روکی اور ہیلمٹ اتارا، پھر اپنا تھیلا نما بیگ لے کر اس جانب چلنے لگی جہاں تھوڑی اونچی جگہ پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ سائم بھی ہیلمٹ اتار کر اس کی کارکردگی دیکھنے لگا۔ اس نے بیگ سے شاپر نکالا اور پھر اس میں سے دانے نکال کر کبوتروں کو ڈالنے لگی۔ اس کے آواز لگانے سے اور بھی کبوتر وہاں جمع ہونے لگے۔ میرون پٹیالہ شلوار اور دوپٹے میں سفید گول دامن چھوٹی قمیض میں وہ ان کبوتروں کی ہی ساتھی لگ رہی تھی۔ سائم سینے پر ہاتھ لپیٹے یہ منظر دیکھنے لگا۔ زندگی اس لڑکی کے اندر سانس لیتی تھی، زندہ دل، بے پرواہ، دوسرے معنوں میں من موجی تھی وہ۔ آخر کو 10 منٹ بعد وہ واپس آئی اور سائم سے کچھ کہے بنا ہی اسکوٹی پر بیٹھی اور چل دی۔ سائم پہلے تو گھبرا گیا تھا کہ اس کو اسکوٹی چلانی آتی بھی ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں ٹھوک دے اور ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ جائے، مگر نہیں، وہ بہت اچھی اسکوٹی چلاتی تھی، اسے ماننا پڑا۔ ہائے اللہ، ایتا بہت سونا ہے، ماہی نے تعریف کرتے کہا۔ تھینکس، سائم اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ انسٹیٹیوٹ کو حسین کہا ہے، تمہیں نہیں، تھینکس، آخر میں اس کی نقل اتار کر بولی اور اس سے پہلے اندر چلی گئی۔ سائم ہونک بنا کھڑا رہ گیا۔ وہ فرسٹ فلور کا جائزہ لے کر اوپر جانے لگی جب سائم اس کے پیچھے آیا۔ ماہی، آرام سے، تحمل سے دیکھ لو، یہ ہارڈ ووڈ کا فرش ہے، تم پھسل نہ جاؤ، سائم نے اسے اچھل کر سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا۔ ماہی کوئی بچی نہیں ہے جو پھسل، یہ اکٹھے 3 سیڑھیاں پھلانگتے ماہی پھسلی اور سیڑھیوں سے لڑکنے کی بجائے سائم کے بازوں میں لڑک گئی۔ چونکہ وہ اس کے پیچھے تھا تبھی بروقت سنبھال لیا۔ سائم اس کے تاثرات بھی نہ دیکھ سکا تھا، نہ سٹار پلس کے ڈراموں کی طرح بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک بجا تھا۔ البتہ شازل ٹپک گیا تھا، اس نے گلا کھنکارا۔ ماہی نے سائم کو اتنی زور سے دور دھکیلا، بیچارہ گر ہی جاتا جو شازل نہ تھام لیتا۔ سائم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ماہی نے ذرا پرواہ نہ کی اور دونوں کو حیران چھوڑ کر سیکنڈ فلور کا جائزہ لینے لگی۔ یہ پٹاخہ ہے تیری کزن، شازل نے ہنس کر کہا۔ ہاں یار، بدقسمتی سے، سائم نے کڑوا بادام نکلا۔ کیا یار، اتنی کیوٹ تو ہے اور سٹائل تو فدا کر دینے والا ہے۔ شازل کی نظریں ماہی پر جم گئیں جو وہاں پڑے وائلن اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ او ہیلو، کزن ہے میری، اسی لیے احتیاط سے، دوبارہ کہنا نہ پڑے، سائم نے سنجیدگی سے کہا تو شازل ہنس پڑا۔ او ڈوڈ، آئی ایم جسٹ کڈنگ۔
माही स्टूडेंट आने वाले हैं, तुमने पूरे इंस्टीट्यूट का मुआयना कर लिया होगा, अब फारिया के साथ लग जाओ, ये तुम्हें गाइड कर देगी। साइम ने सेकंड फ्लोर पर बने स्टाफ रूम में टांगे फैलाई बैठी सूरजमुखी के भुने बीज खाती माही से कहा, हाय अल्लाह, माही कैसे काम कर ले, माही को भूख लगी है। उसको अपनी बात कहकर जाता देख माही हड़बड़ाकर उल्टी सीधी जूती पहनकर ही उसके पीछे दौड़ी। साइम ने पहले उसकी शक्ल को गुस्से से तका, फिर पैरों को, फिर माही की शक्ल को। वो जल्दी से नीचे बैठकर जूती फंसाने लगी। आते जाते स्टूडेंट एक लड़की को सर के पैरों में बैठा देखकर हैरान होते गुजर रहे थे। साइम ने अपने ही सर पर गुस्से में थप्पड़ मारा। अब उसे तो कुछ कहने से रहा। हाँ तो मैं कह रही थी कि माही उठते साथ फिर से बोलना शुरू हो गई, तुम्हारी भूख मेरा मसला नहीं है, तुम यहाँ काम करने आई हो, आई समझ, अब जाओ और अपने काम पर लगो। वो सख्ती से बोलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। तेरी तो दिल चाह रहा है कि यही जूता। माही ने खुस्सा पैर से निकाला और सीढ़ियों से निचली सीढ़ियाँ उतरते साइम को देखा। इस लंगूर के ढाई मन के सर में दे मारो, ये किस्मत ख़राब। खुस्सा हाथ से छूटा और साइम के सर पर बचा। हाय अल्लाह, आज तो तू गई माही। माही सीढ़ियों पर ही दुबक कर बैठ गई। ये लड़की अब नहीं बचेगी। साइम को अब उसकी बचकाना हरकतों पर तैश आने लगा। वैसे भी वो काम के मामले में बहुत संजीदा इंसान था। उसने खुस्सा उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कदमों की चाप करीब आ रही थी। माही ने एक आंख खोलकर साइम को देखा, जो खूंखार तेवर लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। हाय अल्लाह जी, माही दूसरा खुस्सा हाथ में ही पकड़कर ऊपर दौड़ पड़ी। स्टाफ रूम में काम करती फारिया के पीछे हो ली। साइम अंदर आया, उसके हाथ में अब भी माही का खुस्सा था। फारिया हैरान खड़ी, कभी बास को तो कभी उस लड़की को देखती जो उसे शानों से थामकर पीछे छुप रही थी। माही सामने आओ, वो दहाड़ा। देखें साइम सर, मैं भी तो रोज़ अम्मा की इतनी जूते खाती हूँ, आपने मेरा एक जूता खा लिया तो कौन सी आफत आ गई। हाँ नी तो। उसने अपनी बात पर साइम के चेहरे पर फैलते गुस्से को देखते बमुश्किल अपनी हाँ नी तो मुकम्मल किया। फारिया की हंसी छूट गई। साइम दोनों को घूरकर बाहर निकल गया। स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे थे। वो अपने वक्त से 10 मिनट लेट हो गया था। हाँ शुक्र। उसके जाते ही माही ने हाथ में पकड़ा जूता छोड़ा और ठंडी सांस खारिज करती कुर्सी पर ढेर हो गई। फारिया अभी तक हंस रही थी। यू आर सो फनी प्लस क्यूट, फारिया ने उसके गाल खींचते हुए कहा। फारिया, ये माही कहाँ है और इन 2 घंटों में क्या सीखा है उसने, जल्दी बताओ। साइम के लहजे में मालिकों वाला रौब था। वो सर। फारिया घबरा गई। आगे भी कुछ बोलेंगी आप, साइम ने संजीदगी से कहा। सर, माही को भूख लग रही थी, वो खुद ही बाहर निकल गई, फारिया ने जल्दी से कहा, कि कहीं फिर ना अटक जाए। उफ, एक तो ये लड़की अजाब है। वो बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा। अपनी बाइक स्टार्ट की और आसपास की दुकानों पर उसे तलाश करने लगा। बिल आखिर वो उसे एक दुकान पर नजर आ ही गई। अंदाज से ही पता चल रहा था कि बहस कर रही है। वो पास पहुंचा तो देखा उसके हाथ में एक हाफ रोल बिस्किट था और वो दुकानदार से कह रही थी, मैंने कह दिया 17 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, हाँ नहीं तो। माही ने 10 के नोट और 7 रुपये सिक्कों की सूरत दुकानदार के हवाले किए। पाजी, मैंने कहा ना आपसे 20 रुपये। दुकानदार भी अपनी ज़िद पर अड़ा था और माही भी। साइम खड़ा सुलग रहा था। 5 मिनट में उसने क्लास स्टार्ट करनी थी। अरे बाजी के लगते कुछ सफ़ेद बाल तुम्हारे सर पर और 3 रुपये के लिए बहस किए जा रहे हो। खुदा का खौफ करो चचा, कब्र में टांगे लटक रही हैं और करप्शन कर रहे हो, माही ने तड़क कर कहा। साइम तिल मिलाकर रह गया। अच्छा भाई साहब ये लें। साइम ने पैसे दुकानदार को पकड़ाए और उसे बाजू से घसीटता ले जाने लगा। ओ पैसे। वो पीछे मुड़कर दुकानदार को देखने लगी जो बतीसी निकाल रहा था। तुझे हजम ना हो गंजे, वो चिल्लाई। बाजी अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। साइम ने उसे बाइक के पास लाकर छोड़ा तो छोटा सा बच्चा फटे कपड़ों में मलबूस उसके पास आ खड़ा हुआ। हाय अल्लाह बाजी सदके जाए। माही ने 100 रुपये निकालकर उस बच्चे के हवाले किए तो साइम बेहोश होते होते बचा। या अल्लाह, ये लड़की तो रियाजी का मुश्किल तरीन सवाल बनती जा रही है। माही उस बच्चे के हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई। उससे कुछ बात कर रही थी जब साइम ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। स्कूटी संभालो अपनी, इससे पहले कि मेरा दिमाग उलट जाए, साइम गुस्से से बोला। दिमाग होगा तो उल्टेगा। कहा भी था भूख लगी है, खुद ही बोला था तुम्हारा मसला है तो मैं अपना मसला खुद हल कर सकती हूँ, हाँ नहीं तो। वो भी दू बदू बोली थी। माही, साइम दहाड़ा। अच्छा चीख क्यों रहे हो, जा रही हूँ। माही फ़ौरन अपनी स्कूटी की जानिब भागी।